रंजीत सिंह सिखों की तारीख का पहला हुक्मरान था। वो 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला में पैदा हुआ। उसका वालिद महान सिंह छोटी सी मिसल का सरदार था। उन दिनों पंजाब में जागीरें और छोटी सरदारियां मिसल कहलाती थीं। रंजीत सिंह पर बचपन में चीचक का हमला हुआ और वो उसकी एक आंख ले गया। चीचक उसकी एक आंख ले गई, इसलिए जो है ना वो उसे काना भी कहा जाता। 12 साल की उम्र में वो अपनी मिसल का सरदार बन गया। वो एक मुहिमजू इंसान था। वो आगे बढ़ना चाहता था। उस वक्त लाहौर पर 3 सरदार सिख काबिज थे। रंजीत सिंह ने लाहौर के मुसलमानों से खुफिया राबते कायम किए। मुसलमानों ने उसे लाहौर बुलाया और शहर उसके हवाले कर दिया। उसने सिख सरदारों को मार भगाया और लाहौर पर काबिज हो गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। 1802 में उसने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। 1806 में उसका अंग्रेज़ों के साथ पहला मुआहदा हुआ, जिसके बाद वो वस्ती, जनूबी और शुमाली पंजाब की तरफ मुतवज्जो हो गया और उसने चंद ही बरसों में गुजरात, डस्का, सियालकोट, शेखुपुरा, झंग, चिन्योट, खुशाब, मुल्तान, रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, हज़ारा, पेशावर और कश्मीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1800 में अंग्रेज़ों ने उसे दरिया सतलुज के पार पंजाब का हुक्मरान मान लिया और वो पंजाब का पहला सिख हुक्मरान बन गया। 1830 का साल राजा रंजीत सिंह और सिख सरकार की ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखता है। इस साल अक्टूबर में रंजीत सिंह की हिंदुस्तान के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल विलियम से मुलाकात हुई। रंजीत सिंह अंग्रेज़ों की शान व शौकत देखकर हैरान रह गया। वो बुनियादी तौर पर किसान का बेटा था और उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा घोड़े की पीठ पर गुजरा था। लिहाजा जब वो गवर्नर जनरल हाउस में दाखिल हुआ तो वो अंग्रेज़ के करोफर से मरूब हो गया। रंजीत सिंह को महसूस हुआ एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फ़ौज के बगैर मजबूत और देरपा हुक्मरानी मुमकिन नहीं। यहाँ से हमारी बदकिस्मत कहानी शुरू होती है और यहाँ से आपने गौर करना है। चुनाचे उसने तारीख की पहली सिख फौज बनाने का फैसला किया। उसने चंद रिटायर्ड अंग्रेज अफसर मुलाजिम रखे और उन्हें एक मुनज़्ज़म फौज बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। 1831 तक हिंदुस्तान में पार्ट टाइम फौजी होते थे, जो लोग 5 हज़ारी या 10 हज़ारी कहलाते थे। ये सरदारों और जागीरदारों के कब्ज़े में होते थे। ये लोग ज़माने अमन में खेती बाड़ी और तिजारत करते थे, लेकिन जब बादशाह को ज़रूरत पड़ती तो ये फ़ौज की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। हिंदुस्तान की पहली मुनज़्ज़म फ़ौज अंग्रेज़ ने तश्कील दी थी। रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ की पैरवी में सिख फ़ौज बनाने का फ़ैसला किया। लाहौर में आज जिस जगह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वहाँ उस ज़माने में एक छोटा सा गांव आवा होता था। रंजीत सिंह ने ये गांव फ़ौज के हवाले कर दिया। GHQ
فوج نے اس جگہ پہلی چھاونی بنائی، کینٹ بھی بن گیا۔ رنجیت سنگھ نے شروع میں 4000 سکھ سپاہی بھرتی کیے۔ انگریز انسٹرکٹروں نے انہیں ٹریننگ دی اور اس کے بعد فوج میں اضافہ ہونے لگا۔ 1839 میں جب رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا تو سکھ فوج کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی اور اس کا ماہانہ خرچ اس دور میں 4 لاکھ روپے تھا، جبکہ اس کے پاس 1 لاکھ گھوڑے، ایک ہلکا توپ خانہ بھی تھا۔ رنجیت سنگھ جب فوج تشکیل دے رہا تھا تو اس وقت تک اس کی سلطنت مضبوط ہو چکی تھی اور اسے سرکار چلانے کے لیے سول سروس یا بیوروکریسی کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ وہ ایک ان پڑھ انسان تھا، لہٰذا اس نے سول بیوروکریسی کا کام بھی فوج سے لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مالیے کی وصولی، پولیس، لا اینڈ آرڈر، پہرے داری، سفارتکاری، حتیٰ کہ گردواروں کی حفاظت تک فوج کے حوالے کر دی۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے آئیں۔ یہ رنجیت سنگھ کا وہ فیصلہ تھا جو آنے والے دنوں میں سکھ حکومت کے زوال کی وجہ بنا۔ رنجیت سنگھ کے دور ہی میں فوج کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہونے لگا، لیکن وہ ایک مضبوط اعصاب کا سمجھدار انسان تھا، چنانچہ اس کی زندگی میں سکھ فوج اس کی تابع دار اور فرما بردار رہی، لیکن جو ہی اس کا انتقال ہوا سکھ فوج شاہی تخت پر حاوی ہو گئی۔ کوئی ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے؟ اور اس نے پنجاب کی سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1958 رنجیت سنگھ کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا تو سکھ 2 بڑے سیاسی گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ ڈوگرا سکھوں پر مشتمل تھا، جبکہ دوسرا سندھا والا گروپ تھا۔ آپ اپنی سہولت کے لیے انہیں ڈال گروپ اور سین گروپ کہہ سکتے ہیں۔ کھڑک سنگھ کا تعلق ڈال گروپ سے تھا، ڈوگرا سے، جبکہ سین گروپ کا صدر دھیان سنگھ تھا۔ دھیان سنگھ کھڑک سنگھ کا مخالف تھا۔ وہ فوج کے ساتھ مل گیا اور اس نے فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنے پر ابھارنا شروع کر دیا۔ یہ پی ڈی ایم، باجوہ، شہباز شریف۔ دھیان سنگھ کا کہنا تھا کھڑک سنگھ پنجاب کو انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا، یہودی ایجنٹ، سائفر، اور انگریز آ کر سکھ فوج کو ختم کر دیں گے۔ فوج نے اپنا آئینی کردار ادا کیا، کھڑک سنگھ کو غدار ڈکلیئر کیا، اڈیالہ جیل، اسے تخت سے اتارا اور اس کے بیٹے کیپٹن نونہال سنگھ کو بادشاہ بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نونہال سنگھ لڑک پن میں فوج میں رہا تھا اور فوج اسے اپنا نمائندہ سمجھتی تھی۔ فوج نے نونہال سنگھ کی کابینہ تشکیل دی تھی، اورنگزیب آری، محسن نقوی، واڈا، اور یوں فوج کو کابینہ بنانے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرنے کا اختیار مل گیا۔ پی ٹی آئی غدار۔ بدقسمتی سے 1 سال بعد نونہال سنگھ حادثے میں مارا گیا، جس کے بعد اس کی بیوہ چاند کور تخت پر بیٹھ گئی۔ چاند کور سکھ سلطنت کی پہلی خاتون حکمران تھی۔ وہ ایک بااعتماد عورت تھی، عمران خان، لہذا فوج جلدی اس سے مایوس ہو گئی۔ مایوس۔ اس گروپ کے سربراہ دھیان سنگھ نے ایک اور سازش تیار کی۔ فضل الرحمان آ گیا۔ اس نے رنجیت سنگھ کے دوسرے بیٹے شیر سنگھ کو ساتھ میں لایا۔ ان دونوں نے چند جرنیلوں کو ہاتھ میں لیا، ندیم انجم، باجوہ۔ جرنیلوں نے فوج کو قائل کیا اور 70,000 فوجیوں نے لاہور کے قلعے پر حملہ کر دیا۔
चांद कौर ने हथियार डाल दिए। फौज ने शेर सिंह को तख्त पर बिठा दिया। शेर सिंह को फौज ने हुक्मरान बनाया था, लिहाजा उसके दौर में इक़्तिदार अमलन फौज के पास था। फॉर्म 47 फौज ने दिया, अमलन इक़्तिदार फौज के पास था। आपके सामने बादशाह के तमाम फैसले उसका मिलिट्री सेक्रेटरी करता था। अर्दली लोग इंसाफ, ठेकों और मुकमुका के लिए सीधे आवा जाते थे। GHQ आवा जो रंजीत सिंह ने बनाया था। फौज के पास किसी भी शख्स को गद्दार करार देकर फांसी देने का अख्तियार था, अरशे शरीफ। और फौज एक मोहर लगाकर किसी भी ताजिर या ठेकेदार को लखपति बना सकती थी, साबिर मिठू, शुगर माफिया, मोहसिन नकवी। शेर सिंह के दौर में फौज ने किले के बाहर तमाम ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। DHA बन गए, हाउसिंग सोसाइटियाँ, और वो ये ज़मीनें पट्टे पर देने लगी, पट्टे पर ग्रीन इनिशिएटिव आगे देने लगी। फौज हुकूमत की आमदनी से निस्फ रकम भी लेती थी। निस्फ रकम 42,000 अरब का दिफाई बजट, जबकि तमाम सिविल महकमों के सरबराह हाजिर सर्विस फौजी बना दिए गए। PTA, वापडा, नादरा, सारे ये अफसर हुकूमत से दोहरी तनख्वाह लेते थे, दोहरी तनख्वाह। DG ISI आसिम मलिक DG ISI भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, दोहरी तनख्वाह। इस लूट खसूट के नतीजे में अवाम की हालत पतली हो गई। देख लें, लाहौर में जुलूस निकलने लगे और लोग सरेआम खुदकुशियाँ करने लगे। दूसरी तरफ डाल ग्रुप और सीन ग्रुप इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के साथ मुसलसल लड़ रहे थे। पीपल्स पार्टी, नून लीग। डाल ग्रुप ने इस सियासी अबतरी का फ़ायदा उठाया और उसने महाराजा शेर सिंह और ध्यान सिंह दोनों को कत्ल कर दिया, जिसके बदले में हीरा सिंह ने डाल ग्रुप का कत्लेआम शुरू कर दिया। डाल ग्रुप ने मुज़ाहमत की और यूं हीरा सिंह को फौज की मदद लेना पड़ गई। हीरा सिंह ने फौज को यकीन दिलाया अगर वो कामयाब हो गया तो वो सिपाही की तनख्वाह 9 से 12 रुपए और घुड़सवार की तनख्वाह 25 से 30 रुपए कर देगा, जिस तरह आजकल जजों की जा रही हैं। फौज ने हीरा सिंह की हमायत में एक बार फिर लाहौर पर हमला कर दिया। टेंशन टंडटी, टेंशन टंडटी। लाहौर के शहरियों पर 2 रातों तक गोलाबारी होती रही, जिससे हजारों बेगुनाह शहरी मारे गए। फौज ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह के 6 साल बेटे दलीप सिंह को तख्त पर बिठाया मुख्यमंत्री, और हीरा सिंह को उसका वजीर बना दिया। हीरा सिंह ने न सिर्फ फौज की मराद और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, बल्कि उन्होंने फौज को हर किस्म के मालिये और टैक्सों से भी आज़ाद कर दिया। लेकिन फौज जल्दी हीरा सिंह से भी मायूस हो गई जी, और उसने उसे कत्ल कर दिया। हीरा सिंह की जगह जवाहिर सिंह को वजीर बनाया गया। जवाहिर सिंह ने सारा खजाना फौज के हवाले कर दिया, लेकिन फौज के मुतालबात बढ़ते चले गए। खजाना हवाले हो गया, फौज के मुतालबात बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि ये मुतालबात पूरा करना मुश्किल हो गया। जवाहिर सिंह ने हाथ खड़े कर दिए। फौज ने उसे आवा तलब किया और उसे उसकी बहन जिंदा के सामने कत्ल कर दिया। फौज ने जिंदा को 9 साल बादशाह दलीप सिंह का सरप्रस्त नामजद कर दिया। 9 साल का बादशाह आ गया भाई। इस वक्त तक सिख सल्तनत बुरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। पंजाब में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, जराइम और बदअमनी आसमान को छू रही थी, लेकिन इश्तिहार छप रहे थे 100 अरब के, सब दी माँ सब दी गांव। लोग भूखे मर रहे थे, जबकि फौज आवा में
عیش کر رہی تھی۔ لاہور شہر سے باہر فوجی افسروں کے بڑے بڑے محل اور فارم ہاؤس تھے۔ حالت یہ تھی، فوج کا ایک درمیانے درجے کا افسر اٹھتا تھا، شہر میں داخل ہوتا تھا اور جس دکان جس گھر سے جو چیز چاہتا تھا گھوڑے پر لاد کر واپس چلا جاتا تھا۔ ہم نہ ہوتے تو عراق بن جاتے، شام بن جاتے، اور کسی کو اسے روکنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ جندہ بی بی ایک سمجھدار اور معاملہ فہم عورت تھی۔ اس نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سکھ فوج کو انگریز فوج سے لڑانے کا منصوبہ بنایا۔ سرحدوں پہ جاؤ، اپنے کام پہ جاؤ۔ اس نے فوری طور پر دو کام کیے۔ ایک، اس نے انگریز کو پنجاب پر حملے پر اکسایا، اور دو، اس نے سکھ فوج کے جوانوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ترانے پہ ترانہ، نغمے پہ نغمہ، شاعر علی بگا۔ اس نے انہیں باور کرا دیا دنیا میں سکھ جوان سے زیادہ جرأت مند اور بہادر کوئی نہیں۔ جندہ بی بی کی کوشش کامیاب ہوئی اور سکھ جوان سینہ ٹھونک کر انگریز فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سکھ جرنیل انگریز فوج کی طاقت اور اپنی کمزوریوں سے واقف تھے، لہذا انہوں نے لڑائی سے بچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جندہ بی بی نے فوج میں خبر پھیلا دی کہ ہمارے جرنیل لڑنا نہیں چاہتے۔ جوانوں نے جرنیلوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لہذا جرنیل بری طرح اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ یوں 1849 میں سکھ جرنیلوں کو مجبوراً انگریز کے خلاف میدان میں اترنا پڑ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حملے میں سکھ فوج کے 8000 جوان مارے گئے۔ اس مشکل وقت میں فوج نے عوام سے مدد مانگی، لیکن لوگوں نے فوج کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ فوج جو کچھ کر چکی تھی۔ اگلے دن سکھ جرنیلوں نے ہتھیار پھینکے اور میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جندہ بی بی نے لاہور انگریزوں کے لیے کھول دیا۔ انگریز آئے اور سکھوں کی پہلی اور شاید آخری سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس شکست کے بعد فوج کا لفظ سکھوں میں بےعزتی کا نشانہ بن گیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی جب 2-3 سکھ اکٹھے ہو کر کسی جگہ جاتے ہیں تو دیکھنے والے ان سے پوچھتے ہیں، اے فوجاں کتھوں آئیاں نے؟ یہ فوجیں کہاں سے آئی ہیں؟ اے فوجاں کتھے جا رہیاں نے؟ کہاں جا رہی ہیں؟ اور وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، فوجاں لاہوروں آئیاں نے، لاہور سے آئی ہیں۔ اور وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، فوجاں لاہوروں آئیاں نے۔ جبکہ 150 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب کوئی سکھ سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا سکھ اسے کہتا ہے، میں بلاواں جندہ نوں، میں جندہ کو بلاؤں، اور وہ سکھ شرما کر سینہ اندر کر لیتا ہے۔ نوٹ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کا موجودہ سیاسی اور فوجی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی تعلق جوڑے گا تو وہ شر پسند ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا ویلاگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ڈاٹ کنیکٹنگ خود کیا کریں، جس کا کام اسی کو ساجھے، تو ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیا کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فارم 47 کس طرح جو ہے نا نہال سنگھ اور پھر نو نہال سنگھ اور پھر کھڑگ سنگھ، اور یہ آپ کے سامنے 76 سال 77 سال سے تماشا جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ خبروں پہ آئیں، آپ سے وہی درخواست ہے کہ آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر سبسکرائبرز ہیں تو بیل آئیکن اور آل کا آپشن پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج دنیا بھر میں، یعنی آسٹریلیا میں، اس کے علاوہ امریکہ میں 2-3 جگہوں پہ، اٹلی میں، جاپان میں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ انگلینڈ میں، یہاں پر جو ہے
وہ مظاہرہ ہوا، اور پہلی دفعہ محسوس یہ کیا گیا کہ مظاہرہ جو ہے وہ نہ لیلے کے خلاف تھا۔ لیلے کی کیا حیثیت ہے؟ نواز شریف، لیلا، مکھیہ منتری، جو نشانہ باندھا گیا تو وہ نشانہ باندھا گیا فیلڈ مارشل صاحب پہ کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ فیلڈ مارشل صاحب کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں عاصم لا ہے، اور جو مطالبہ کیا گیا وہ مطالبہ یہ کیا گیا کہ جنرل عاصم منیر، اب بہتری اسی میں ہے کہ حکومت ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے نومبر میں، وہ اپنے 3 سال پورے کریں اور 3 سال پورے کرنے کے بعد وہ گھر جائیں، کیونکہ جو بھی اس سیٹ پہ آتا ہے نا تو وہ پھر جانا نہیں چاہتا۔ یعنی کیانی نے 6 سال لگائے، یعنی ہم ابھی کی بات کریں باجوہ نے 6 سال لگائے، راحیل شریف بھی نہیں جانا چاہتے تھے، یہ بھی 5 سال بیٹھے بیٹھے کرا لیے، ابھی 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ٹینشن بن چکی ہے، اور یہ جو ابھی امریکہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے جس پہ بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں، یہ ڈیل ہمارے نفع میں نہیں ہے، یہ ہمیں نقصان دے گی اور کافی نقصان دے گی۔ یہ اس وقت تک ہے جب انڈیا کی کوئی معقول ڈیل انڈیا کے ساتھ نہیں ہو جاتی۔ جب انڈیا کے ساتھ معقول ڈیل ہو گئی تو پھر ڈو مور کا مطالبہ کرے گا امریکہ۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ آپ لوگ جو ہے وہ رشیا سے تیل نہ لیں۔ انڈیا ڈٹ گیا، انڈیا نے کہا کہ ہمارے طویل المدتی جو ہے نا وہ تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، تو ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نریندر مودی ڈٹ گئے، سول حکومت ڈٹ گئی، ان کے جرنیل ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جرنیل امریکہ کے سامنے الٹے نہیں لیٹے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ عمران خان پورے مشورے کے بعد رشیا جاتے ہیں اور پھر بعد میں شور مچایا جاتا ہے ہم عمران خان خود گئے ہیں، اپنی مرضی سے گئے ہیں، ہم سے پوچھے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ امریکہ کو شکایتیں لگاتے ہیں، ہمارے جرنیل لوٹیاں لگاتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، اور پھر ایک 18ویں گریڈ کا بندہ سائفر لکھتا ہے کہ جی اس کی سزا یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ جو ہے نا وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ جاتی ہے، سندھ ہاؤس سج جاتا ہے، پارٹی میں بغاوت ہو جاتی ہے، بوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں، مولوی فضل الرحمان آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنے والے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو ضیاء کی ناجائز اولاد کہنے والے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے وہ ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ خلاف تھا۔ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ سول حکومت انڈیا کی وہ ڈٹ کے کھڑی ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کرتے، تو جرنیل پیچھے کھڑے ہیں حکومت کے۔ ظاہر ہے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے رشیا سے تیل لینا ہے یا نہیں لینا، یہ تو انڈیا کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ جرنیل کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اور نہ جرنیلوں نے مودی کو چپیڑے ماری ہیں، نہ وہ ماریں گے، ان کا 77 سال کا ریکارڈ ہے، چاہے وہ نہرو ہو، چاہے راجیو گاندھی ہوں، چاہے چندر شیکھر ہوں، کوئی بھی ہو، اندرا گاندھی ہو، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے سامنے پروپوزل موجود ہے کہ وہ صدر بن جائیں۔ کس نے دیا پروپوزل؟ انہوں نے خود ہی لکھ کے اپنے آپ کو دیا ہوگا کہ یہ جی آپ صدر بن جائیں، آپ ایوب بن جائیں، یحییٰ بن جائیں، ضیاء بن جائیں، مشرف بن جائیں، اور وہ چاروں عزت کو ترستے ترستے اپنے آپ کو قانونی ثابت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ عزت نہیں ملی، قبولیت نہیں ملی۔ یہ کہتے ہیں ہماری قبولیت، ہم کہتے ہیں عوام کی قبولیت۔ قبولیت عوام دیتی ہے، مور عوام لگاتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں قبولیت دینے والے؟ آپ سہیل وڑائچ کے لیے ہوں گے، کامران شاہد کے لیے ہوں گے، انصار عباسی کے لیے ہوں گے، منصور علی خان کے لیے ہوں گے، منیف فاروق کے لیے ہوں گے، کیونکہ وہ مال بٹور رہے ہیں، ان کے پاس فارچونر رہے ہیں۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ٹھیک بات کریں گے، سچ بات کریں گے کہ قبولیت عوام کی ہوتی ہے۔ مودی کو عوام کی قبولیت ہے، اچھی ہے بری ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ عمران خان کو عوام کی قبولیت ہے۔ آپ لوگ راستے میں کھڑے ہیں، آپ لوگ چوروں کو لے آئے ہیں، آپ ڈکیتوں کو لے آئے ہیں، آپ ٹھگوں کو لے آئے ہیں،
اور آپ پاکستان کا پیسہ برباد کر رہے ہیں. آج کیا ہوا منسٹر انکلیو میں؟ بنگلہ نمبر 36. اب یہ نہیں پتا ابھی تک مجھے کہ یہ کس کا ہے. بنگلہ نمبر 36 پہ 4 کروڑ اور 73 لاکھ 4 کروڑ اور 73 لاکھ جو ہے اس کی تزئین و آرائش پہ لگ رہے ہیں. تزئین و آرائش 4 کروڑ 73 لاکھ میں 100 غریبوں کا گھر بن سکتا ہے. تزئین و آرائش، پردے، LED، کارپیٹ، صوفے. کیوں؟ ان کو تو ووٹ ہی نہیں دیے لوگوں نے. اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو وزیر بنانے والے؟ تو انڈین جرنیل تو نہیں لیٹے، وہ تو حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. اور پوری دنیا میں آج آپ کے خلاف احتجاج ہوا ہے کہ آپ کی ایکسٹینشن ٹینشن ہے، پاکستانیوں کے لیے ٹینشن ہے، پاکستانی نہیں مانتے. پوری دنیا کی میڈیا نے دیکھا. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ شمر کو، یزید کو، شداد کو، فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، کسی کو بھی عزت نہیں ملی. طاقت تھی، پیسہ تھا، عہدے تھے. طاقت کا اور عہدے کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں. ایک جو ہے نا وہ ویاگرا کھانے والی بلا ہے، عطاء اللہ قاسمی، یہ کتابیں لکھتا ہے. یہ PTV کا ڈائریکٹر تھا تو یہ لاکھوں کی ویاگرا کھا گیا، لاکھوں کی. پتہ نہیں ویاگرا نکالی کہاں پہ اس کا پتہ نہیں چلا، ورنہ یہ لاکھوں کی ویاگرا کھا گیا. آج کل یہ نخرے اٹھا رہا ہے کہ نواز شریف کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے، لیکن وہ پلان لے کے قبر میں جائے گا. 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے. یہ میرا خیال ہے ویاگرا کے بعد نشان حیدر کے چکر میں ہے یہ عطاء اللہ قاسمی. ویاگرا تو نکل گیا لاکھوں کی. کہہ رہے جی کوئی بددیانت ہوگا جو نواز شریف کو کرپٹ کہے گا. عطاء اللہ قاسمی، یہ ویاگرا والی بلا کھانے والی، اس عمر میں لاکھوں کی ویاگرا کھا گیا. لیکن جس طرح میں نے بتایا نا کہ کھانا تو چلے کھا گیا، نکالی کہاں پہ؟ PTV کا چیئرمین تھا. بہرحال اس نے صحیح جو ہے نا وہ گیندیں اٹھائی ہیں، نخرے اٹھائے ہیں نواز شریف کے. نواز شریف نے مجھے افطار پہ بلایا، یہ لوگوں کی اوقات ہے، افطاری پہ بلایا. تو نواز شریف کون ہے اگر اس نے افطاری پہ بلا لیا؟ چور کا سارا مال ہوگا، افطاری بھی ساری چوری کی ہوگی. بہرحال جی یہ ویاگرا کھانے والی بلا نے کہا ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، گالیاں آپ نے نہیں دینی. چیف کے بارے میں آیا ہے، ایئر چیف کے بارے میں، کہ آپریشن روم میں گدا بچھا کے وہ لیٹے رہے جب انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی. اس کو پروفیشنلزم کہتے ہیں، کیونکہ وہ سیاست میں نہیں آتے، وہ جوڑ توڑ نہیں کرتے. محسن نقوی ان کا بھائی بنا ہے، ان کا بھی بھائی فارم 47 پہ MNA بنا ہے، ایئر چیف کا بھائی بھی بنا ہے نون لیگ کا. بہرحال شاید ان سے، بہرحال پروفیشنلزم اسے کہتے ہیں. وہ گدا بچھا کے آپریشن روم میں سوئے رہے. ان کی خصوصی ہدایت تھی کہ رافیل کو لازمی دھول چٹانی ہے. جو ہی سامنے آئے دھول چٹائی گئی. اور ایئر چیف مارشل یہ خبر اب باہر آئی ہے کہ وہ گدا بچھا کے آپریشن روم میں، اور پھر آپ نے دیکھا جب آپ پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خدا بھی آپ کو کامیابی دیتا ہے جب آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. دوسرا 5 اگست کو میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں کہ انقلاب ہے. کس طرح؟ بٹن دبا کے نکلے نا باہر، کچھ بھی نہ کریں، گھروں سے نکل آئیں، گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں، سیاہ پٹیاں باندھ لیں، دکانوں کے باہر کھڑے ہو جائیں، سٹوروں کے باہر کھڑے ہو جائیں، نہ جائیں جلوسوں میں، نہ جائیں سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کرا دیں. جس سے بات کرو اتھے امام خمینی چاہیے ہے، اتھے امام، تو کون امام خمینی کو کون لایا تھا؟ لوگ جب وہ مہرآباد ایئرپورٹ پہ اترے تھے تو کتاب میں کہتی ہیں اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی کہ 20 لاکھ لوگ تھے. تو 20 لاکھ نکل آئے اس کو 5 اگست کو. پھر میں دیکھتا ہوں کیڑا جرنیل تے کیڑا آرمی چیف تے کیڑا فیلڈ مارشل تے کیڑیاں بندوقاں تے کیڑیاں گولیاں، ہر کوئی بھاگ جائے گا، ہر کوئی بھاگ جائے گا. لکھوا لیں مجھ سے، آپ حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن آپ قربانی کے لیے یا احتجاج کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.